अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सबक की तरफ आइए। कल हमने कितना सबक पढ़ा था? 261 तक। और अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अल्लाज़ीना, वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा फिर ला युतबिऊना वो नहीं पीछे लगाते। युतबिऊना लफ्ज़ इत्तबा से पैरवी करना, पीछे लगना। माँ इसके जो अनफाकू उन्होंने खर्च किया, मन्ना एहसान, वला अज़न और अज़ा कहते हैं तकलीफ़ को। लाहुम इनके लिए है, अजरुहुम इनका अजर, इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ है, अलैहिम इनके ऊपर, वला हम और ना ही वो यहज़नून ना ही वो गमगीन होंगे। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं, ना ही वो किसी को तकलीफ देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ है, ना वो इस दिन उदास होंगे, गमगीन होंगे। तो ये कौन से लोग हैं? ये मुखय्यर हजरात, अल्लाह के रास्ते में खैरातें करने वाले, अल्लाह के रास्ते में देने वाले। अल्लाह ताला अपने इन बंदों की मद्दा और तारीफ़ फरमा रहे हैं जो खैरात और सदक़ात करते हैं और फिर जिसे देते हैं इस पर एहसान जताते नहीं, और ना ही अपनी ज़बान या अपनी किसी फेर से शख्स को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे ऐसे जज़ाए खैर का वादा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनका अजर सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। इन पर क़यामत के दिन कोई खौफ व ख़तरा ना होगा, कोई गमगीन भी ना होंगे, और ना ही इनको दुनिया के बाल बच्चे छूट जाने का काम होगा। यानी सब लोगों के तो बाल बच्चे जन्नतों में नहीं जाएंगे ना, इसलिए कि वहाँ पहुंचकर इससे बेहतर चीज़ें इन्हें मिल जाएंगी। अच्छा आगे क्या है? कौल मरूफ, अच्छी बात कहना, व मग़फ़िरतुन और माफ़ कर देना, खैरुन बेहतर है, मिन सदक़तिन इस सदक़े से, यतबउहा कि जो इसके पीछे आए अज़ा कोई तकलीफ, वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन हलीम, गनी बेपरवाह है और हलीम हिलम वाला, बुर्दबार यानी नरम मिजाज वाला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कलमा खैर जो ज़ुबान से निकालना है, किसी मुसलमान के भाई के लिए दुआ कर देना, या किसी से कोई गलती होगी तो दरगुजर कर देना, खतावार को माफ़ कर देना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर है जिसकी तह में इज़ाद ही हो। अगर किसी को सदका तो दे दिया है और अब जगह जगह पे सुना रहे हैं कि मैंने फ़लाँ टाइम इसकी ये मदद की थी, इसके अंदर फ़ायदा नहीं है और उसने ये देखो मेरा एहसान नहीं जाना, तो इससे बेहतर ये है कि कोई ज़ुबान से अच्छी बात बस निकाल दें। इस तरह का सदका करने से बेहतर है किसी को दुआ दे दिया करें अच्छी, या अगर किसी से गलती होगी तो दरगुजर कर दिया करें, तो वो उस सदक़े से बेहतर। देखो कि वो माल का सदका है और ये ज़बान से अच्छे अल्फाज जो हैं वो उससे आगे निकल रहे हैं जबकि एहसान जताया है। इब्ने अबी हातिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई सदका नेक काम से अफजल नहीं। क्या तुमने फरमाने बारी कौल मरूफ नहीं सुना? यही यानी अच्छी बात कहना सबसे बड़ा सदका है। और मेरे ख्याल में पीछे पढ़ लिया है हमने कि नहीं अभी, कि जिसने अच्छी बात कही तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने गोया एक दरख्त लगा दिया, कालिमातुन तय्यबातुन कशजरातिन तय्यबातुन अस्लुहा साबितुन फरअहा फिस समाई, एक उसने मजबूत दरख्त गाड़ दिया। वो दरख्त कितना मजबूत है? वो जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक हैं और शाखें उसकी आसमान तक पहुंची हुई हैं, और सिर्फ पहुंची ही नहीं, वो
توتی اکلہا کلہ ہی نے ربہا کہ وہ وہاں سے روز پھل بھی لے کے آ رہی ہیں، یعنی اتنا مضبوط اور اتنا لمبا درخت بندے نے لگا دیا جس نے اچھی بات کر دی. کیونکہ اچھی بات جو ہوتی ہے وہ ایک کو ہم نے کہا ہے نا تو کئی لوگ رک گئے ہیں اس سے، اور اگر ایک ہی رک گیا ہے نا تو کم از کم اس گھر کے اندر اس فیملی کے اندر یہ ایک غلطی ختم ہو گئی ہے. اچھی بات کہنا اور اس کی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کیسی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ حلیم اور بردبار ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، حلم و کرم کرتا ہے، بلکہ معاف فرما دیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے، بخشش دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو وہ بندہ جو دے کر احسان جتاتا ہے کہ دیا تو ہے، تو جس نے کھا لیا ہے یا لے لیا یا استعمال کر لیا اب وہ کیسے اس کو اگل دے. اور بعض اوقات کوئی واپس بھی کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لے لیں آپ. اور بعض اوقات جو کوئی واپس کرنے کا نہیں ہوتا تو پھر وہ اندر ہی اندر وہ کڑتا رہتا ہے کہ کیا میں نائس سے لے کے استعمال کرتا تو اچھا تھا. اور دوسرا بندہ ہو جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند لٹکانے والا. اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، جس صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ کافی سارے حدیثوں کے اندر بات ہوئی. ابن ابی ماجہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، صدقہ خیرات کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ دوسری حدیث ہے. اس کے اندر کیا چیز آ گئی؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان آ گیا. لیکن اگر ماں باپ شریعت اسلامیہ سے روکے ہیں تو وہ تابع داری نہیں کرنی اور باقی دنیا کے اندر ہر تابع داری کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کی کافی ایکسپلین جو ہے وہ آگے آئے گی ماں باپ کی تابع داریوں کے بارے میں. تو صدقہ خیرات کر کے احسان جتانے والا، شرابی بھی. اس کے اندر یہ کتنے 4 ہو گئے. 5واں ہے تقدیر کو جھٹلانے والا. اب تقدیر کے اندر جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے وہ آ گئی، وہ تیری لکھی ہوئی تھی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا ہم. تو جو دکھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا وہ تجھے آ کے ہی رہے گا. اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف اس کے اوپر آنی تھی وہ میں نے پہلے اس کے گلے میں ڈال دی تھی، وہ پہلے لکھ کے رکھ دی تھی میں نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھ تکلیف کا ٹائم بھی صبر اور اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے. جتنا بڑا دکھ ہوگا اتنی ہی بڑی اجر ملے گا آپ کو. ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. ان میں ہے ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور صدقہ دے کر احسان جتانے والا. یعنی مختلف حدیثوں کے اندر مختلف جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن احسان جتانے والا جو ہے سب کے اندر ہی ہے. نسائی کے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ یہ تینوں شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اس سے یہ آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو احسان رکھ کر تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو. اس سے احسان کے جتانے اور تکلیف کے پہنچانے کو بنا صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا. اچھا، یا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلو نہ باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقے. باطل ضائع جھوٹ میں بولا جاتا ہے باطل معنی میں. بالمن احسان رکھنے کا ساتھ، والعزا تکلیف دینے کا ساتھ، بالذی اس شخص کی طرح جو ینفقو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ریاکاری ہوتا ہے دکھاوا. ولا یؤمنو اور نہیں ایمان رکھتا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر.
فمثلہ، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مثالیں بڑی دے دے کے سمجھاتا ہے کہ دراصل نا مثال سے بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھاتے آ جاتی ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کمثل صفوان، مانند ایک صاف پتھر، صفوان صاف پتھر، علیہ اس کے اوپر ترابن تھوڑی سی مٹی ہے، فاصابہ پس پہنچی ہے اس کو وابل زوردار بارش، فترکہ تو اس نے چھوڑا اسے سلدا ایک سخت چٹان کی صورت میں، یعنی وہ مٹی جو تھی وہ اوپر سے اتر گئی ہے زوردار بارش کے ساتھ۔ لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے، علی شیئن کسی چیز پر، مما اس میں سے جو قصبو جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ اب دیکھیں کہ مال جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ ضائع کیسے ہو رہا ہے۔ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقے جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف اور ستائش کی چاہت ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، نہ اس کے ثواب پر نظر ہو۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کی صدقے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی، پھر سخت شدت کی بارشیں ہو تو اس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے۔ یعنی وہ انسان ایک پتھر کی طرح پر جو صدقہ قرار کیا وہ ہلکی پھلکی مٹی کی طرح ہو گیا، اور جو ہی بارش پڑی تو وہ دھل گئی، یعنی جب اللہ کو وہ قبول ہی نہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی۔ اس طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقہ کی نیکی اس کے پاس ہے، جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی تھی، لیکن جیسے بارش سے وہ مٹی جاتی رہی اس طرح اس کے احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے ثواب بھی جاتا رہا۔ اللہ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں کرتا۔ اچھا، اب جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو کافر یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ یہ صدقے خیرات کرنے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے۔ کافر ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ کافر جو ہے نا جو اللہ کو نہیں مانتے بس وہی کافر ہیں، اور جہاں کیا چیز ہے، یہاں بھی اللہ کو نہیں مانا جا رہا، احسان صدقہ کر رہے ہیں لیکن وہ تو اپنی شہرت کے لیے۔ اچھا، دراصل حضرت سلمان فارسی کا یہ قول ہے کہ علم کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ جب پہلا درجہ بندے کے اندر آتا ہے تو وہ بندے کو مغرور کر دیتا ہے، دوسرا درجہ آیا تو وہ بندہ تھوڑا سا لچکدار ہو گیا، جب تیسرا آیا تو وہ بندہ کہتا کہ بس سارا کچھ جو ہے وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس اللہ تو مجھے معاف کر دے، یعنی پھر وہ بالکل ہی جو ہے اپنی میں کو مار گیا بس۔ تو جس بندے کے پاس یہ علم کا تیسرا درجہ آ جاتا ہے نا تو وہ تو ہر وقت چھپے ہوئے دیتا رہے گا کہ میری ریاکاری نہ کہیں ہو جائے، اور وہ تو صدقہ دے کے ہر وقت اس بندے کا سامنا ہی نہیں کرے گا کہ دوبارہ جو مجھے شکر ادا ہی نہ کر دے کہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے، اور وہ کہے گا کہ اللہ بس تو اس کو قبول کر لے، ہر وقت اس کی نظر یہی رہے گی کہ یہ میرا قبول ہو جائے، بس یہ میرا قبول ہو جائے، ہر وقت وہ اسی فکر میں رہے گا، وہ اسی لفظوں میں اللہ سے وہ دعائیں کرتا رہے گا۔ تو یہاں کیا ہے، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، جو اللہ کو سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے ہی مجھے ملے گا اور کسی سے کچھ نہیں ملنا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو وہ تو ہوا مومن۔ لیکن جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، چاہے وہ جتنا مرضی مال خرچ کرتا ہو، تو اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی ریاکاری سے بچا دے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ صدقہ جو دیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ بس وہ دیا تو ہے اس نے
اور جس طرح بارش سے مٹی صاف ہوگی پھر وہ صاف ہو گیا، یہی بندہ کے پاس وہ اپنی دنیا میں سمجھتا رہ گیا میں نے بڑے دیے اور وہ تو ادھر ادھر اس نے جتا کے دنیا کے اندر وہ تو ضائع کر لیے۔ جب کبھی بیٹھے تو کہا میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے فلاں جگہ پیسے لگائے تھے، میں نے فلاں جگہ کہ لوگوں کے اندر ایک میری جو ہے وہ بڑک بیٹھے، ایک لوگوں کے اندر میری مالداری کا روب ہو کہ میں نے وہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس نیت سے بات کریں کہ وہ کام ہونے والا ہے تو میں نے بھی اس کے اندر پیسے لگائے ہیں، اگر آپ بھی اس کے اندر لگائیں تو وہ کام ہو جائے۔ دل کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے اور وہ جو پڑا ہوا ہے وہ ہو جائے اور دین کا کام چل پڑے۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ چیز ہے تو اللہ جو ہے وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہ اپنے اموال، مال کی جمع اموال، مبتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، و تثبیتاً اور ثابت قدم رکھنے کے لیے، من انفسہم اپنے دلوں کو، کا مثال ایسی ہے جنت، یہ ایک باغ کی، جنت کہتے ہیں باغ کو، بھی ربوتن، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اس لیے جو قادیانیوں نے ایک جنت بنائی ہے نا کوئی دنیا کے اندر تو وہ اس جگہ کا نام ہی انہوں نے ربوہ رکھا ہے۔ اصابہ پہنچی اس کو، وابلن ایک زوردار بارش، آتت تو دیا اس نے، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فَإِن پھر اگر لم یصبھا نہ پہنچے اسے، وابلن زوردار بارش، فتلن تو کچھ شبنم ہلکی پھلکی فوار وہ بھی کافی ہے اسے، واللہ اور اللہ بما اس کو جو تعملون تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو، پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر بارش اس پر نہ بھی پڑے تو شبنم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سدا بھار عمل انسان کا، یہ مثال مومنوں کے صدقات کی ہے جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ اور ثواب ملنے کے یقین پر رکھے، یعنی کچھ لوگ اس طرح بھی روزے رکھتے ہیں کہ دیکھو سارے گھر والے رکھ رہے ہیں تو میں نہ رکھوں گا، تو کہیں گے کہ یہ دیکھو روزہ نہیں رکھتا، اسے کیا ہے، تو یا پھر مجھے کام کرنے پڑیں گے تو سارے مجھے کام پہ بھیجیں گے تو میں بھی روزہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی کام نہ کرنے پڑیں گے۔ تو وہ دل کے اندر وہ تقوی، وہ ایمانداری، وہ ثواب ملنے کی توقع، اگر وہ چیز انسان کے اندر ہے تو پھر روزے کا حق پورا ہو رہا ہے۔ تو ربوہ اونچی زمین کو کہتے ہیں جہاں نہریں چلتی ہیں، یہ بھی اس کے معنی میں ہے، اور اس کو ربوا بھی پڑھا جائے تو اس کے معنی چینج نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کے اندر تو وہی لفظ پڑھا جائے گا نا جو اصل قرآن کے الفاظ ہیں۔ ربوا معنی ہے کہ سخت بارش کے ہیں کہ وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تو ہم صرف شبنم سے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ اونچی جگہ پہ، آپ نے کبھی دیکھا کہ اونچی جگہ پہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور وہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا صدقہ خیرات ہی اتنی اونچی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ بارش نہ بھی ہو اور تاہم صرف شبنم سے ہی پھلتا پھولتا رہے گا وہ، یعنی اللہ کی رضامندی جو اس کے اندر شامل ہے، تو اللہ کی رضامندی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ پھل دیتا رہے گا۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پھل نہ دے یا پھلتا پھولتا نہ رہے یا کوئی موسم خالی چلا جائے وہ پھل نہ دے۔ اس طرح ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمانداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلا دیے جائیں گے۔
ہاں اس جزا میں فرق ہوتا ہے کہ ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ جتنا کوئی بندہ ایماندار ہوگا، جتنا وہ اپنے اندر سے دل سے جتنے خشوع کے ساتھ وہ کام کرے گا، جتنا اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ مضبوط ہوگا، جتنا ہی وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا کہ اللہ میرے اس کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آیا بدو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکونا کہ ہو جائے لاہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا و اناب انگوروں کا۔ اناب جمع ہوگی انگور ہوتے انابن ہوتے ہیں انگور، ایک انگور انابون یا انابن تاجری بہتی ہوں من تحتی حل انہار، تحتے ہوتا ہے نیچے، فوقا ہوتا ہے اوپر اور تحتی ہوتا ہے نیچے، انہار نہروں کی جمع ہے، لاہو اس کے لیے ہے، فیہا اس میں، من کل ثمرات کچھ نہ کچھ ہر قسم کے پھلوں میں سے، کل ثمرات سارے جتنے بھی پھل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ہر قسم کے پھل ہیں اس کے پاس۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اصابہ آ گیا پہنچ گیا، کبارو بڑھاپا، والہ یہ کبر لفظ اکبر سے بڑا ہو جانا اور پھر کبر ہو وہ بڑھاپا آ جانا، والہ اور اس کے لیے ذریاتن بچے ہوں، ذریات اولاد کو، ذوفاء کمزور، بندے پہ آ گیا بڑھاپا، بچے ہیں اس کے کمزور، فاصابہا تو پھر پہنچے اسے اصارن ایک بگولا آگ کا، فیہی اس میں نارن آگ ہو۔ بگولا آپ جانتے ہیں جس طرح یہ گرمیوں کے اندر، یہ گرم علاقوں کے اندر ہوائیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تو ہوائیں پھر ایک بگولے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ چکروں میں چلتی ہیں، پھر وہ نا اندھیری کا ایک بگولا سا ہوتا ہے، پھر وہ گزر کے آگے چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بگولا۔ تو وہ اس کے باغ کے اوپر آ جائے ایک آگ کا بگولا، فاحترقت تو وہ بالکل جل جائے، حرکت کا مطلب ہوتا ہے جلانا، جلنا، وذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرنا۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں، یعنی تم میں سے کوئی بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل بھی موجود، ہر قسم، اب جہاں ہر قسم کی بات ہو رہی ہے، اور اس شخص کو بڑھاپا آ گیا، باغ اس کا لگا ہوا ہے، روزی اس کی چل رہی ہے، اب آ گیا بڑھاپا اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اور اچانک باغ میں بھی تیز آندھی آ گئی، آگ کا بگولا آ گیا اور وہ باغ کو جلا ڈالا اس نے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب جہاں مثال دی ہے اور اس کا یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا بندہ تھا جس کے اوپر یہ آیا، بس ایک مثال دی ہے کہ تم میں سے کوئی اس طرح چاہتا ہے کہ اس طرح کا کام ہو جائے اس کے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف جواب دو مجھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ سمجھا کرو، اتنا حقیر نہ کیا کرو۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکا دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک مال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتدا اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور وہ برائیوں میں پھنس گیا۔ پہلے کی نیکیوں کو جو ذخیرہ تھا سارا برباد ہو گیا، کیونکہ برائیاں جو ہیں اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں،
اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مرنے کا ٹائم آ گیا اور نیکیاں ساریاں ضائع ہو گئیں، برائیاں کر کر کے توبہ کا ٹائم نہ ملا، موقع نہ ملا، اور اب یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے بھاگ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب کہ بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، بچے بھی چھوٹے ہیں، اب کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہی ہے، اتفاقاً آندھی چلی اس میں اور آگ بھی تھی، اور وہ ہرا بھرا لہلہاتا باغ سارا خاک ہو گیا۔ اس طرح جو شخص ہے پہلے تو نیکیاں کر لیں لیکن پھر برائیوں پہ اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس طرح اس بوڑھے کو جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے کوئی اسے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، جس طرح اس بوڑھے کی کم سنو اولاد اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ ایک مثال ہے، اولاد کم سن نہ بھی ہو لیکن پیچھے سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، اسٹوڈنٹوں کو بلا لو، طالب علموں کو بلا لو، جامعہ سے بلا لو، مدارس سے بلا لو، جو قرآن پڑھیں وہ میرا باپ فوت ہو گیا، میرا فلاں فوت ہو گیا، اس کے پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے ہم بھیج رہے ہیں کہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو حدیث اور قرآن سے کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ جس بندے نے قرآن زندگی کے اندر پڑھا ہی نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن سے وہ واقف ہی نہیں، اور اس کے پیچھے اس طریقے سے بلٹی کرنے کی کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی ضعیف بھی نہیں ملتی کہیں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، تم بھی غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو، تفکر کیا کرو، سوچا کرو، سمجھا کرو، عبرت و نصیحت حاصل کیا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے علماء کرام کے پاس جانا ہوگا۔ اور آگے انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کہ علم جو ہے یہ سیکھنے سے ہی حاصل ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم کسی علم والے کی بات بھی نہ سنیں اور ہمیں علم حاصل ہو جائے تو علم جو ہے جی علم کی محفلوں سے ہی ملے گا، عالموں کی محفلوں سے ہی ملے گا۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، اور آج کل کا جو زمانہ آ گیا نا اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی فراوانی ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے 100-200 کے اندر ہم پورے مہینے میں ہم علم حاصل کر لیتے ہیں 100-200 کی وجہ، اور جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا جو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، کم از کم جن کا کچھ بھی سفر نہیں ہے، تھوڑا سا سفر ہے، چھوٹی موٹی یہ رکشے وغیرہ پہ سفر کر کے جاتی ہیں جہاں بھی، تو وہاں بھی ان کا 100 روپیہ ڈیلی کا کرایہ لگ جاتا ہے، کچھ جانے کا کچھ آنے کا۔ جہاں کچھ بھی نہیں لگتا، جو بالکل تھوڑا سفر ہے، تو وہاں بھی تو جو اپنے گھر میں بیٹھے روز کا سبق لے رہے ہیں تو 100-200 میں تو پورا مہینہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک یہ آخری وقت میں یہ مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ دیا ہے، لیکن فائدے سے وہی فائدہ لوگ اٹھائیں گے نا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں گی، اللہ جن کو علم دینا چاہے گا، اللہ جن کے جنتیں دینا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور وہ مجلس ختم کرنے کی دعا وہ بھی پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔